अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। ये मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी मैम आ रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मुज़क्रे का लेक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे, अदाब इस्तंजा। इसके लिए जो हदीस दी गई है, सबसे पहले मैं इस हदीस की रीडिंग करूंगी और फिर इससे निकलने वाले जो मसाइल हैं उनका हम जायजा लेंगे। ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है। व अन सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल लक़द नहाना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिलल क़िबलता बिग़ाइतिन औ बौल औ अन नस्तंजिया बिल यमीन औ अन नस्तंजिया बिअक़ल्ल मिन सलासति अहजार औ अन नस्तंजिया बिरजीइन औ अज़मिन। तो ये हदीस क्या हमें बता रही है? सैयदना सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया कि हम कज़ाए हाजत और पेशाब के वक्त किबला रुख हों या दाएं हाथ से इस्तंजा करें या तीन ढीलों से कम से इस्तंजा करें या गोबर लीद और हड्डी से इस्तंजा करें। तो इसमें इस हदीस में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं ममानियत वाली। उसमें सबसे पहली ये कि कज़ाए हाजत और पेशाब के वक्त किबला रुख होना, फिर दाएं हाथ से इस्तंजा करना या तीन ढीलों से कम से इस्तंजा करना। उस दौर में चूंकि पानी वगैरह नहीं था और लोग जो हैं घरों से बाहर खुले मैदान में जाते होते थे, बहुत शुरू की बात है। वरना बाद में जब मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत कर गए थे तो वहां पे बहुत सारे घरों में फिर घरों के अंदर ही वॉशरूम्स वगैरह होते थे, लेकिन शुरू में ये सहूलत मौजूद नहीं थी। तो तब मिट्टी के ढीलों से इस्तेंजा किया करते थे, पाकी हासिल किया करते थे, या गोबर लीद और हड्डी से इस्तेंजा करें। तो गायत कहा जाता है पखाना को, बौल और बराज भी इसे कहा जाता है, पेशाब और पखाना को। और इसके लिए इस्तंजा की जो जमा इसमें इस्तेमाल हुई है ना, वो है नस्तंजी, कि हम इस्तंजा करें। यमीन कहते हैं दाएं हाथ को, और हज्र की जो जमा है वो अहजार यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। ये क्लियर है कि इस हदीस में किन किन चीजों से मना किया गया है तहारत के हवाले से। फिर हम हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का कुछ तारुफ देखते हैं। जी मैम ये क्लियर है मैम। सलमान, ज़ाहिर हाजत भी तो वॉशरूम करना ही है ना। जी, कज़ाए हाजत वॉशरूम करना है। हो सकता है कज़ाए हाजत को दूसरे सेंस में लिया गया हो, पखाना के लिए। अच्छा, यहाँ पे हजरत सलमान फारसी की कुनियत बताई गई है अबू अब्दुल्ला। ये सलमानुल खैर के नाम से मशहूर हुए। फारसी में पहले फारस में पहले बुत परस्त थे। वहां से जब ये रूम गए तो ये ईसाई थे। इन्हें मालूम हुआ कि एक नबी मबूस होने वाला है, वहां से मदीना आए और इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इन्हें मदाइन का गवर्नर बनाया। मदाइन जो है वो ईरान का दारुल खिलाफा था। गवर्नर मदाइन बनने के बावजूद भी बहुत ही मेहनत किया करते थे, खुद मेहनत किया करते थे, और दरवेश सिर्फ इंसान थे। 32 हिजरी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इंतकाल किया, और एक रिवायत के मुताबिक पता चलता है कि इनकी उम्र तकरीबन 250 या 350 साल थी, लेकिन ये ज़ईफ रिवायत है। हमें एक और रिवायत मिलती है इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की, उनके नज़दीक जो मुस्तनद रिवायत है उसमें इनकी उम्र 80 बताई जाती है।
80 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا۔ بڑے ہی چاقو چوبند، بڑے ایکٹیو تھے، اور بڑے دور دراز کے سفر کرنے والے تھے، جیسے ایران، ترکی اور مدینہ وغیرہ، فتوحات میں بھی حصہ لیتے تھے۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جو بہت چاقو چوبند انسان ہو، اس کی پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خیر کے ہر کام میں ہی پارٹیسپیٹ کروں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، تو ان کا جو ہے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے رشتہ مواخات قائم ہوا تھا۔ تو ایک بار یہ انہیں ملنے کے لیے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے حضرت ابو درداء میں ایک غیر معتدل رویہ دیکھا، جس کی انہوں نے اصلاح کی۔ تو جب یہ مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء انصاری کے گھر ان کو ٹھہرایا اور ان کے ساتھ مواخات کی۔ بعد میں انہوں نے اپنا مکان لے لیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی درویش صفت انسان تھے۔ اچھا، درویش صفت انسان ہونے سے کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ جو درویشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا چیز زیادہ کرتے ہیں؟ ہم جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو وہ مطلب جو زیادہ عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو نماز کا شوق ہے تو وہ نفل نماز بہت زیادہ ادا کرتا ہے، کسی کو روزے کا شوق ہے تو وہ روزے کی بہت زیادہ کثرت کرنا شروع ہو جائے، تو یہ ہے درویش صفت انسان ہونا۔ تو کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ نوافل کا اہتمام کرتے اور بہت کثرت سے روزے رکھتے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ کافی عرصے کے بعد جب اپنے دوست سے ملاقات کے لیے گئے، تو ابو درداء وہاں موجود نہیں تھے، ام درداء وہاں تھیں، یعنی جو ان کی بیوی تھیں۔ انہیں دیکھ کر سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، یعنی ان کی جو حالت ہے بڑی خستہ حال تھی، جیسے بالکل کوئی اپنے اوپر توجہ نہ دے، وہ حالت تھی۔ تو ام درداء نے شکایت کی کہ یہ تو بس اللہ ہی کے ہو گئے ہیں اور دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ مراد ان کی یہ تھی کہ وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور میری طرف ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے، یعنی انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ اتنے میں ابو درداء آ گئے اور بیوی کو، سلمان رضی اللہ عنہ کو کھانا دینے کو کہا۔ جب کھانا سلمان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کھائیں، تو وہ کہنے لگے میں تو روزے سے ہوں۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہ کھائیں۔ تو ابو درداء نے فرمایا، انہوں نے پھر اپنا روزہ توڑ دیا کیونکہ وہ نفلی روزہ تھا۔ پھر رات کا پہلا پہر ابھی گزرا تھا کہ ابو درداء نماز کے لیے اٹھے، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا سو جاؤ۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں پھر سونے کو کہا۔ اسی طرح بار بار آخر رات کے آخری حصے میں اٹھے اور نوافل کا اہتمام کیا۔ صبح ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سلمان نے رضی اللہ عنہ نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور رات عبادت سے بھی روکا، اور کہنے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، اور تمہارے نفس کا بھی، اور تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ تو مراد یہ ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ میں کس قدر اعتدال تھا۔ تو کیا یہ اعتدال ہماری زندگیوں میں بھی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک ہی طرف جھک جاتے ہیں؟ عام طور پہ انسان کے دل میں جس چیز کی طرف رجحان ہوتا ہے نا، زیادہ رجحان، وہ اس طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اگر ان کے دل میں دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہے تو وہ ہر وقت آم، دنیا کے ہی اپنے کام سمیٹتے رہتے ہیں، یا کئی بار انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ، اس کے نبی اور اطاعت کی اتنی محبت آ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس ہر وقت دین کا ہی کام کرے نا۔ ایسے میں پھر کچھ خواتین گھریلو جو امور ہیں ان کو اگنور کر دیتی ہیں۔ تو آپ کو بھی اس صورتحال سے کبھی آپ نے آبزرو کیا؟ اعتدال رکھنا جو ہے نا بہت ہی ایک مشکل کام ہے، بیلنس رکھنا، کہ ہر جی اینڈ میم، جو ہے کیا بیلنس رکھنا پاسبل ہے؟ ہم ہر چیز میں بیلنس رکھیں، اپنے گھر کو بھی پراپر ٹائم دیں، پھر بچے جو ٹائم مانگتے ہیں وہ بھی، پھر ہسبینڈ کا جو حق ہے وہ بھی، پھر اس کے ساتھ دین کے لیے بھی ٹائم نکالنا۔ تو کیا ان ساری چیزوں میں بیلنس رکھا جا سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ کیسے پاسبل ہوگا؟ میم کوشش تو کی جا سکتی ہے، اور انسان کوشش کرے تو بیلنس ہو بھی جاتا ہے۔ اپنی جو ہوں صرف ہم ایکسٹرا جو کریکولرز فالتو کی اگر لائف سے نکال دیں تو یہ سب کچھ ہوں بآسانی بیلنس ہو جاتا ہے۔ بالکل۔
اور کچھ چیزیں اس میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جو انسان دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے نا، تو وہ کئی شیطان اس انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کئی بار تو صرف شیطان ہوتے ہیں، کئی بار وہ انسانوں کو بھی اس کے خلاف ورغلاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک عام انسان ہے نا، ایک نارمل روٹین لائف گزارنے والا، وہ بازاروں میں بھی جا رہا ہے، خواتین کپڑے بھی خرید رہی ہیں اور شاپنگ بھی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے، لیکن جو دین کا کام کرنے والی ہے، اگر تھوڑا سا بھی کوئی حق میں کمی آ گئی یا کہیں سے ڈس بیلنس ہو گیا تو فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا یہ دین سبب ہے۔ یہ تو خیر ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اب بیلنس کس طرح سے رکھا جائے کہ اپنے سارے ٹاسک بھی اچھے طریقے سے کرنے ہیں، سب کو پراپر ٹائم بھی دینا ہے اور دین کا کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے، آزمائش بھی ہے، اور بندہ مومن کی یہی آزمائش ہے جس پہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ تو جتنا زیادہ اللہ سے ایک بہتر تعلق بنتا جاتا ہے نا بندے کا، اتنا ہی اس کے کاموں میں ایک آسانی اور اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوار دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہماری جو ہے نا وہ آم، آم، اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے نا اس میں بہتری اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ میم میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہاں جی، اس میں پھر ہم ذکر اذکار اور نوافل وغیرہ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ جی آپ شیئر کریں۔ ابھی لاسٹ کچھ دن پہلے جیسے میں نے ابھی شفٹ ہوئی ہوں، تو میں نے جی یہ دیکھا کہ جب میں دنیا کے کام کر رہی ہوں نا، تو مجھے یہ چیزیں جب میں نے دین کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا اور میں دنیا میں نے یہ کر لوں وہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن جب میں نے سوچا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کام میں پہلے کروں گی نا، تو انشاءاللہ وہ میرے زیادہ مددگار بن جائیں گے نا۔ تو الحمدللہ ان دنوں میں مجھے یہ کوشش تھی کہ میری نماز ٹائم پہ ہو، اور جس دن میں ہوں ٹائم پہ نماز پڑھ لیتی تھی، نمازیں اپنی پڑھتی تھی ٹائم پہ، تو ان دنوں میں اتنی ریلیکس ہوتی تھی کہ میرے کام بھی ہو جاتے تھے الحمدللہ، اور دوسرا یہ بالکل۔ کہ مجھے ذہنی سکون ہوتا تھا۔ لیکن ہاں جب جی میری نماز یا کچھ بھی ان کاموں میں لیٹ ہوتا تھا نا، مجھے اتنی ہی الجھن ہونے لگ جاتی تھی خود پہ، غصہ آنا بچوں پہ کہ کام بھی ٹائم پہ نہیں ہو رہا اور نماز بھی ٹائم پہ نہیں پڑھی جا رہی۔ تو اعتدال رکھنا نا پرسنلی ہم پہ ہے ہاں کہ جی ہم اپنی چیزوں کو کیسے بیلنس کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اللہ کا کام پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں نا، اپنے دین کو، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے دنیاوی کام جو ہیں وہ سنوار دیتے ہیں الحمدللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر اس طرح سے کرنا ہے کہ جو ہمارے فرائض ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں، تو پھر ایک اللہ کی مدد ہمیں نصیب ہوگی، اور پھر ہم انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان نے سچ فرمایا ہے، اور وہ کس قدر ان کے اندر ان کی شخصیت میں اعتدال تھا، کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یعنی ہم اوور برٹنائز نہ ہو جائیں، اتنا زیادہ کام نہ کریں کہ ہم اپنے نفس کو اپنی ذات کو بالکل ہی بھلا دیں، کہ ہم بہت کمزور ہو جائیں، ہم اتنا زیادہ کام کرنا شروع ہو جائیں کہ ہم پراپر اپنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھیں، تو یہ پھر ہمارے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دینے کا کہا ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی وہ مومن زیادہ پسند ہے جو کبھی ہو بنسبت بیمار مومن کے، کیونکہ کبھی مومن اپنے تمام ٹاسک کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اچھا، اس حدیث سے جو ہم نے پڑھی کچھ مسائل نکل رہے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ کھلے میدان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کھلے میدان میں قبلہ رخ ہو کر یا پشت قبلے کی طرف کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، البتہ بند کمرے میں پشت کر کے قبلے کی طرف قضاء حاجت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ علماء نے لکھا ہے۔ ابھی ہم راجع کال ڈسکس کریں گے کہ اس ساری جو بحث ہے اس کا نچوڑ کیا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ سے ملنے کسی کام کے سبب چھت گیا، اور چھت پہ گیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ قضاء حاجت کر رہے تھے اور آپ کا رخ شمال کی طرف تھا اور آپ کی پشت پر کعبہ تھا۔ اچھا، ایک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جو آگے سیدنا ایوب انصاری کی حدیث میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے امر کا صیغہ استعمال کیا کہ لا تستقبل القبلہ تھا،
قضائے حاجت اور پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ نہ بیٹھو اور نہ اس کی طرف پشت کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب۔ تو اس سے یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دو احادیث میں تعارض ہو، وہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہوں، دونوں میں ایک دوسرے سے اپوزٹ مفہوم، اب ایک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ ہے کہ ان کی پشت خانہ کعبہ کی طرف تھی، اور دوسری حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے یا پشت کرنے سے۔ تو اگر دو اس طرح کی حدیث سامنے آ رہی ہوں تو وہ جو امر کا صیغہ جو آپ نے اختیار کیا ہے اسی کو ترجیح دی جائے گی، اور دوسری حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو اسے آپ کا فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی صرف خاص سمجھا جائے گا، وہ امت کے لیے نہیں ہوگا۔ تو امت کے لیے یہی حکم ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نہ رخ قبلے کی طرف ہو اور نہ پشت، بلکہ کسی اور ڈائریکشن میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، احمد میں بھی، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، متفقن علیہ۔ اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ کعبہ کا احترام ہے۔ قرآن میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں کعبہ کے احترام سے متعلق ایک آیت دی گئی ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں، جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد ہے، ان سب کا احترام لازم ہے۔ اس میں مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، عرفات، مزدلفہ وغیرہ، لیکن خانہ کعبہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی استنجا کرنے سے متعلق کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، تو دایاں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، کھانا کھانے کے لیے، اور بھی جو کام ہے، اور جو بایاں ہاتھ ہے وہ استنجا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث بھی درمیان میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس پہ اللہ کا نام بھی تھا، آپ قضائے حاجت کے وقت بائیں ہاتھ سے اتار کر دائیں ہاتھ میں پہن لیتے اور دوبارہ پھر واپس پہن لیتے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر تیسرا جو نقطہ اس حدیث سے نکل رہا ہے کہ 3 پتھر استعمال کیے جائیں تاکہ طہارت کامل طریقے سے ہو سکے، اور اگر پانی موجود ہو تو پھر پتھروں کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک بڑا پتھر بول و براز کے وقت لے لیا جائے اور پھر اس پتھر کے 3 مقامات سے طہارت حاصل کی جائے۔ مٹی کے ڈھیلے کی جگہ اگر کچھ اور اسی طرح کی چیزیں مل جائیں، جیسے ٹھیکری جو ہے یہ بھی مٹی کی طرح ہی ہوتی ہے، کوئلہ، سوکھے پتے، لکڑی، یہ نعم البدل کے طور پہ ہے کہ اگر مٹی کے ڈھیلے اویلیبل نہ ہوں تو پھر یہ اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا، جیسے ویٹ ٹیشو پیپرز وغیرہ بہت سے لوگ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں، لیکن پانی سب سے بہترین چیز ہے طہارت کے لیے۔ اور اس میں ممنوع اشیاء کون سی ہیں؟ گوبر، ہڈی، کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بظاہر تو وہ اس کو نہیں کھاتے، لیکن ان چیزوں پہ غیبی اشیاء آتی ہیں جو کہ انہیں استعمال کرتی ہیں۔ میم اس میں ایک کوشچن ہے، جیسے آپ نے وائپس یوز کرنے کا کہا، تو جی۔ جیسے بچے جو ہیں جو فیڈ کرتے ہیں، مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں، اور وہ اور بھی اوپر والی چیزیں سلیکس وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ بچی ہے تو اس کا پیشاب دھو لیں، اور اگر وہ کر دیتی ہیں کپڑوں پہ تو دوسرا اس کنڈیشن میں بچوں کی مدرز اکثر وہ ان کا نا دھلواتی نہیں ہے، صرف وائپس یوز کر لیتی ہیں، تو کیا اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے بچوں کے لیے بھی؟ جو ویٹ ہیں اس سے تو ہو جاتی ہے، آپ ایک ہی بجائے 3 استعمال کریں نا، کہ آپ کو جب مکمل شیورٹی ہو جائے کہ ہاں آپ طہارت حاصل ہو گئی ہے۔ جی لیکن یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ نماز پڑھی ہیں اور آپ کو جو ہے مشکل لگ رہا ہے دوبارہ سے وضو کرنا، تو صرف یہ ایک عذر کی صورت میں ہے، ورنہ اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے۔ یہ صرف ایک آدھ حالت کے لیے ہے کہ آپ کبھی نماز پڑھ رہی تھیں اور عذر کے طور پہ آپ نے اس طرح سے کیا، کیونکہ زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ پانی سے طہارت حاصل کی جائے، پانی سے مکمل طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اگر بچے نے کپڑے پہ بھی صاف کر دیا ہے تو ہم وائپ سے صاف کر سکتے ہیں 3 دفعہ وہ یوز کریں؟
آ، بچے نے اگر کپڑے پہ پیشاب کر دیا ہے، جی، دیکھیں اور کپڑے کا اکثر، جو، جی آپ بتائیں۔ آپ یہ اس بچے سے متعلق پوچھ رہی ہیں کہ جو ابھی صرف مدر فیڈ پہ ہے؟ جی، مدر فیڈ پہ ہیں لیکن سیریلیکس وغیرہ یہ چیزیں لے رہے ہیں، جیسے 1 ایئر کا بچہ ہو جاتا ہے نہیں، تو بچہ پہ پیشاب کر دے تو ان کپڑوں کو چینج کرنا ہے ٹھیک، یا واش کر اور دیں۔ تو اچھا ہم بچوں کو بھی اکثر مدرز اب نہیں اس کو کلیئر کرتی نا، بچوں کو بھی ہم، وائپ سے ہی صاف کر دیتی ہیں، تو اس طرح بچوں کی پاکی، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو یہ کرنا صحیح ہے کہ ہم وائپ سے ہی بس انہیں صاف کر دیں۔ یعنی ہر بار ہی روٹین ہی یہ چل رہی ہے؟ جی جی ہم، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ ایک عذر کی صورت میں ہے کہ آپ وہ استعمال کر لیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ پانی سے ہی واش کروایا جائے، اور بچوں کو بھی یہ عادت ڈالی جائے کہ وہ پانی سے ہی واش کریں، جی ان کو بھی ماؤں کو طہارت کرنے کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے ہر مسئلے میں نا، لیکن سہولت کو سہولت ہی رکھنا چاہیے، اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جیسے سفر ہے، اس میں ایک عذر ہے، پھر سفر میں انسان اس طرح سے نہیں، کئی بار پانی زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا، اس میں پھر ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت دی ہے، لیکن عام حالات میں کیا ہے کہ پانی سے ہی طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ کچھ آداب بتائے گئے ہیں، 5 امور سے اجتناب، یہ پانچوں وہی ہیں جو پہلے حدیث میں گزر چکے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے 20، مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور جا کر استنجا کرنے کا حکم دیتے تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ پھر ترمذی اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ کھلے میدان میں پہلے سے کپڑے اٹھا کر نہیں جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے سطر نہ کھلے، دوران استنجا گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 370 ہے یہ۔ ایک صحابی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، آپ قضائے حاجت کر رہے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کرنے کے بعد پھر سلام کا جواب دیا، فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حالت میں اللہ کا نام لوں۔ یہاں پہ ایک ہندو مذہب کا ایک شعر بھی بتایا گیا ہے کہ اے ہندو، تمہیں مسلمانوں کی قدر کرنی چاہیے جنہوں نے تمہیں تہذیب سکھائی، پیشاب پخانہ کرنے کے آداب سکھایا۔ اب یہ ایک ہندو نے یہ شعر لکھا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں غیر مذاہب کے لوگوں نے بھی مسلمانوں سے سیکھی ہیں، اور آج دیکھا جائے تو عیسائیوں نے ہمارے مذہب کی بہت سی چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں اور وہ آج اس کی بنا پہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے آج اپنے دین کو پسے پش ڈال کے اور فراموش کر کے تو ہم آج پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کریں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو، چل پھر نہیں سکتا، تو وہ کیا کسی برتن میں قضائے حاجت کر سکتا ہے؟ تو بالکل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک برتن منگوایا تاکہ اس میں پیشاب کر سکیں، تو آپ بھی اس طرح کبھی کبھار استعمال کر لیا کرتے تھے، عذر کی صورت میں اس طرح کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا برتن تھا جس میں آپ پیشاب کیا کرتے تھے۔ بیماری میں یہ سہولت استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہمارا دین جو ہے بڑا آسان ہے، کوئی بھی انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں ہو سکتا، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی سفر یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو ہمارے دین نے ہمیں ہر معاملے میں سہولت دی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کلیئر ہوگا یہاں تک۔ چلیں اب آپ اپنی ایپ کھول لیں مکتبہ شاملہ، ہم یہ کچھ احادیث کھول کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو سب سے پہلی والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 206 ہے۔ آپ اس ایپ کو کھول کے صحیح مسلم پہ کلک کریں اور پھر 206۔
206 کی بجائے نا آپ 606 لکھیں. 606. دیکھیے یہ یہاں پہ حدیث کھل گئی ہے ان سلمان. پیچھے ساری سند دی گئی ہے اور آخری جو راوی ہیں وہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہیں. پیچھے دیکھیں حدیث میں جو پوری سند میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، جیسے حدثنا، یہ موسٹ اوتھینٹک الفاظ ہیں. اخبرنا، خبر دی ہمیں. اور جو ان کا لفظ ہے نا وہ اس میں کچھ پایا جاتا ہے، ڈاؤٹ پایا جاتا ہے. اچھا خود سنی ہے یا کسی کے ذریعے سے سنی ہے. تو حدثنا اخبرنا سب سے جو اپر لیول کے الفاظ ہیں وہ. اب یہاں پہ دیکھیں سارے درمیان میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا آخر میں سند کے، وہ ان استعمال ہو رہے ہیں. ان 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 ان. تو یہ ان والے سارے راوی جو ہے نا وہ ثقہ ہونے چاہیے، پھر جا کے وہ حدیث اوتھینٹک بنتی ہے. اگر درمیان میں کوئی ایسا راوی آ جائے جو تدلیس بھی کرتا ہو، یعنی جس کے اندر جس کے بارے میں مشہور ہو کہ وہ حدیث کی سند جو ہے اس میں کچھ تبدیلی کر دیتا ہے، تدلیس کر دیتا ہے، سند کو خوشنما بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ درمیان میں اگر کوئی ضعیف راوی ہے تو اس کو گرا دیتا ہے، یا کوئی ضعیف راوی اگر موجود ہے تو اس کی جگہ کوئی ثقہ راوی ڈال دیتا ہے. تو اگر وہ ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے تو ایسی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، ایسی حدیث ضعیف کہلائے گی. لیکن چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح درجے کی ہیں، اسی لیے یہاں پہ حکم نہیں لگا ہوا، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی تمام احادیث الحمدللہ صحیح درجے کی ہیں. تو یہ وہی حدیث ہے جو آپ کے مذکرے میں سب سے پہلے دی گئی ہے، آپ نے کھول لی ہے. یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس کا اردو ترجمہ یہاں سے کوئی پڑھے، یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. میں ریڈنگ کروں. جی کریں. آپ عربی صلی اللہ حدیث کی بھی کریں یہاں سے نا، ان جہاں پہ ان سلمان، یہاں سے عن یہاں سے سلمان جی. عن سلمان قال قیل له قد علمکم نبیکم 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 صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الجزاءۃ حتی القراءۃ قراءۃ. فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان تستنجي باليمين نستنجیا نستنجیا نستنجي باليمين او ان نستجي بأقل من نستنجیا نستنجي بأقل من 3 أحجار أو جی. أن نستنجي باليمين أو أن نستجي بأقل یہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا. جی أو أن نستنجي برجاء برجیء او بعزم. أو بعزم. اس کا اردو آپ ترجمہ بھی انہوں نے جواب دیا، آپ ہمیں سب کچھ سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم پخانے یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں یا استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں یا ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں. آپ سب نے یہ حدیث کھول لی ہے، کھول کے چیک کی ہے سب نے. جی میم بولیے. جی میم کر لی ہے. چلیں اب پھر اس سے اگلی حدیث اوپن کرتے ہیں. یہ جو آپ کی بک میں دی گئی، یہ تو سب سے پہلی والی تھی نا. میں آپ کو دکھاتی ہوں 1 منٹ یہ کون سی تھی. یہ جو مذکرے کے شروع میں دی گئی تھی نا، یہ وہ حدیث ہے 606. آپ اپنے مذکرے میں اس کے آگے لکھ لیں ریفرنس کے طور پہ، صحیح مسلم 606. اب ہم یہ والی حدیث کھولتے ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بارے میں حضرت ابن عمر نے اپنی بہن کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 612. آپ مکتبہ شاملہ میں لکھیے اوپر 612. یہاں سے دیکھیں. یہ وہی حدیث ہے. اس کو کون ریڈ کریں گی یہاں سے؟ قال عبداللہ. جی سسٹر بشرا آپ ریڈ کیجئے. میم یہ جو آپ نے 265 لکھا ہوا ہے صحیح مسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن حفصہ اصل بنت میں عمر. ہاں جی، اصل میں جو احادیث ہیں نا ان کی کئی تراکیم ہوتی ہیں، کئی نمبرز ہوتے ہیں. آپ کو مکتبہ شاملہ پہ اس کا اور نمبر نظر آئے گا. اسلام 360 ایپ پہ ہو سکتا ہے اس کا اور نمبر ہو. آپ جامع خادم الحرمین میں کھولیں تو وہاں یہ کسی اور نمبر سے کھلے. تو کئی بار ایک ہی حدیث کے 4-5 نمبرز ہوتے ہیں. تو یہ 612 پہ 265 پہ یہ یہاں مکتبہ شاملہ میں موجود نہیں ہے. مکتبہ شاملہ میں آپ کو 612 نمبر پہ ملے گی. ساتھ میں آپ لکھ لیں پینسل کے ساتھ 612 مکتبہ شاملہ اردو. جی سسٹر بشرا آپ ریڈ کریں اسے، جتنا حصہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. سسٹر سمینہ آپ ریڈ کریں. جی کیا سسٹر یہ سمیرا آپ. عربی عبارت سے یا اردو؟ یہ عربی عبارت. حدث حدثنا عبداللہ بن مسلمہ اتنا بن جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا بس اتنا. قال عبداللہ. نیچے جو نیلے رنگ کا ہے نا وہ. قال عبداللہ ولقد رقیت الى ظہر بیت جی فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا علی بناتین جی لبینہ بیت المقدسی بیت المقدس لحاظ جاتی ہی. اب یہاں سے اس کی اردو پڑھیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. یہ ترجمہ بھی پڑھیں اس کا. میں نے اپنے والا بھی کیا ہوا تھا نا کہ عبداللہ بن عمر انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تو عبداللہ بن عمر اپنی پشت قبلے کی طرف لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی تو میں اپنا پہلو بدل کر ان کی طرف منہ کر لیا تو عبداللہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہتے ہیں جب تم کچھ لوگ جی کہتے ہیں جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو جو بھی ہو وہ قبلے کی طرف اپنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو. جی انہوں نے فرمایا حالانکہ میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ قضائے حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. شاباش. اب اس سے اگلی جو لاسٹ حدیث ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کون سی ہے؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری والی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبلہ رخ بیٹھنے سے اور پشت اس کی طرف کرنے سے. یہ جو ہے نا اس حدیث کا نمبر ہے 609. آپ مکتبہ شاملہ اردو میں 609 نمبر لکھیں تو آپ میم کو یہ حدیث کرائی. جی میم میرے پاس پوری نہیں کھل رہی ہیں، بس کچھ لوگ کہتے بھی صحیح طرح نہیں لکھا ہوا تو آپ مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کیجیے. جی پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح. اب یہ ریڈ کریں سسٹر سمیرا آپ ریڈ کریں.
عربی عربی عبارت آپ نے ریڈ کرنی ہے. عن ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا آتیتم اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ایوب شرقو قربوا او غربو. ہاں جی قربوا قال ابو ایوب. جی آگے بھی پڑھیں. اب اس کا ترجمہ انہوں نے حضرت ایوب سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کی جگہ پر آؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو. پیشاب کرنا ہو یا پخانا بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو. ابو ایوب نے کہا ہم شام گئے، ہم نے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے پائے، ہم اس سے رخ بدلتے اور اللہ سے معافی طلب کرتے تھے. سفیان نے کہا ہاں. اچھا پھر بتائیں کہ اس جو ہم نے آج حدیث پڑھی تو اس میں راجع قول کیا ہے؟ ہم نے جتنی بھی احادیث پڑھی اس میں جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے؟ ہم کس بات پہ عمل کریں گے؟ کہ ہم کہ قبلہ کی طرف رخ نہیں کریں گے، نہ پیٹ کریں گے، پشت کریں گے اور نہ ہی ہاں کریں گے سامنے. اس طرح سے جی کسی اور جانب صحیح. نہیں کرتا. تو ہم نے یہی سیکھا اس حدیث سے، اور اس پیٹرن پہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اب پڑھنے کے بعد ہمارا اتنا لیول ہو جانا چاہیے کہ ہم دلیل سے بات کریں. ہم صرف یہ نہ کہیں بغیر ریفرنس کے بات کریں کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرنا چاہیے. بطور حدیث کے اسٹوڈنٹ ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 609 میں منع کیا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ پشت کرنی ہے نہ رخ کرنا ہے. تو ہم نے اس طرح سے جواب دینا ہے جس کو بھی ہم جواب دیں. یہ ہے صحیح طریقہ جواب دینے کا، اور جو ہمارے محدثین ہیں وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ ریفرنس سے بات کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ہر چیز کا ریفرنس ہونا چاہیے. یہاں تک کلیئر ہے؟ ہم پھر اس کو اینڈ کر لیتے ہیں. الحمدللہ میم کلیئر ہے. چلیں، بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.